बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें स्टेम सेल को नुकसान पहुंचाती हैं जो हमारे बॉडी के अपने स्टेम सेल हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है और इंशाल्लाह इस सदी में इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। ये डॉक्टर रॉबर्ट भी यही कह रहे हैं कि गुड फूड इज़ मेडिसन। सही डाइट सही टाइम पे खाना बेहतरीन दवाई है, और गलत खाना खाएंगे तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए। बैड फूड नीड मेडिसिन। अगर आप गलत खाने खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, टाइमिंग सही नहीं है, तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ये मशहूर कोटिंग है और सब जगह यही चल रहा है। और ये जो स्टेम सेल थ्योरी है, ये तो 2016 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला ओशिमो को, तो उन्होंने भी इसी को बात को प्रमोट किया कि सबसे स्ट्रांग टूल फास्टिंग है। यही इनकी सर्च कह रही है। इसके बाद इन्होंने इंसानों पे भी बहुत ट्राई किया और सारा रिज़ल्ट इसका यही आ रहा है कि हमारा तमाम जो निज़ाम है बॉडी का, इम्यून सिस्टम, रिपेयर, ग्रोथ, रीजनरेशन, सब हमारे जो जिस्म के स्टेम सेल हैं वो करते हैं। दूसरा, एज के साथ जैसे मैंने बताया था कि रेड मैरो वो येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। गूदा जो हड्डियों के अंदर होता है वो वहाँ 35 to 40 ईयर है, हमारा 25 से 30 साल लगा लें, तो उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ये कम भी इतने होते हैं कि हम 100 साल तक अगर इसको सेहतमंद रखें तो तमाम बीमारियों में बच सकते हैं हम। आसान लफ्ज़ों में मैं पूरा ख़ुलासा बता दूं कि सबसे आसान, अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो 30 से 40 अरब स्टेम सेल हमारे जिस्म में रख दिए, जो हमारे 100-150 साल रिपेयर के लिए, सेहतमंद होने के लिए, कोई ट्रामा चोट हो जाए काफ़ी थे। हमने गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के बड़ी चीज़ उसमें जो मैं बताता आ रहा हूँ कि शुगर, मीठी चीज़ें खाना, केमिकल दवाइयाँ, फूड फैक्ट्री, बार बार खाना, सात दिन खाना और वर्जिश ना करना, ये 3 बड़ी वजह थी जिन्होंने सारे हमारे सिस्टम को अपसेट कर दिया। और अगर हम इसको 30-40 साल से बच्चे जो हैं वो शुरू करेंगे तो तब फ़ायदा होगा, क्योंकि एक दफ़ा ये कमज़ोर हो जाएं, कम हो जाएं, डैमेज हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मेरे तमाम लेक्चर का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो 25-30 साल के बच्चे शुरू करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये इसका निचोड़ समझ लेक्चर का। सबसे पहले जो चीज़ हमारे स्टेम सेल को, बॉडी को सेहत की ज़रूरी है, वो है फास्टिंग। इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो हज़ारों साल से जानते हैं, हमारी तमाम मजहबी किताबें जितनी भी हैं सब में ये फ़र्ज़ किया गया है। लिहाजा हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूरोप वालों के लिए, उनके लिए एक नई चीज़ है। उनमें बहुत कम लोग हैं जो इसको रजिस्ट कर रहे हैं। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कह देंगे, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का नाम दे देंगे, वाटर फास्ट कह देंगे। तो असल ये 90-80% लोग मान रहे हैं उसको। तो इसलिए सबसे स्ट्रांग टूल यही है। इसमें जो आसान है वो वाटर फास्ट है कि आप उसमें पानी और कावा पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं और खा कुछ नहीं सकते। ये जैसे शाम अगर 5 बजे आप खा लें तो सुबह 10-11 बजे तक 16 घंटे हो जाएंगे। आप 12 बजे खाएंगे नाश्ता तो वो 18 घंटे हो जाए। मैं लेक्चर में बताता आ रहा हूँ। उसके बाद एक ड्राई फास्ट, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, कुछ नहीं खाना 24 घंटे में। हफ्ते में वो कहते हैं 1 दिन या 2 दिन ज़रूर रखें, और महीने में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एक दफ़ा 72 घंटे का वाटर फास्ट या 3 हमारे रोज़े रख लें। ये मैं लेक्चर में बताता आ रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मैं इस पर घंटों घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ। और अभी पूरी मॉडर्न साइंस ने इसको मान लिया है कि बार बार खाना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, जो हमें सारी उम्र डॉक्टर बताते रहे हैं, उसके मुकाबले में फास्टिंग, 2 टाइम खाना करोड़ों गुना ज़्यादा सेहत के लिए, तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। यही बात इन्होंने भी कही है। सारे साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हैं कि फास्टिंग जो है मस्ट है सेहत के लिए। जितनी आप कर लें, 16 घंटे, 14 घंटे शुरू करें सही आप। ये मुख्तलिफ तरीके हैं। 8 घंटे विंडो है, 4 घंटे, अगर 20 घंटे फास्टिंग तो 4 घंटे ईटिंग विंडो हो जाएगी। इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। लोग 5 दिन जो है 16 घंटे करते हैं, 2 दिन वो रोज़ा रख लेते हैं 20 घंटे 22 घंटे का। जिस तरह आपको सहूलत है आप करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, 30 सेकंड की से ले के 15 मिनट तक 2 दफ़ा हफ्ते में करना। 5 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड से शुरू करें। मेरे इसमें बहुत से लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं जाके। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्रोथ हार्मोन 2000 गुना बढ़ जाता है और उससे फिर स्टेम सेल स्टिमुलेट होता है। ये नींद में होता है, ग्रोथ हार्मोन आता है अगर आप 9-10 बजे सोएंगे।
تو اس سے بھی اسٹیم سیل اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. ویٹ ٹریننگ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کریں, اور خاص کر ایسنٹرک, اس کے لیے آپ لیکچر دیکھ لیں, 10 سے 15 منٹ ہفتے میں 2 دن کر لیں. ایروبک واک 35 40 50 منٹ 1 گھنٹہ ڈیلی 5 دن ہفتے میں کریں, ایروبک آکسیجن کی. اور موومنٹ, آپ جو گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, موومنٹ چل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, یہ اس کا بھی فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے. جو اب اپنے دفتروں میں کام کر رہے ہیں, دکانوں میں کام کر رہے ہیں, لیبر, اس کا بھی ایکسرسائز کے برابر فائدے ڈاکومنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ایکٹیو رہیں, بیٹھے نہ رہیں, ریموٹ کنٹرول استعمال نہ کریں, اٹھ کے جلیں جلیں, خود کام کریں, ایکٹیو رہیں. اس کے بعد ڈائٹ ہے تیسرے نمبر پہ. جیسے ہم بتاتے آ رہے ہیں, لو کاربوہائیڈریٹ, ماڈریٹ پروٹین, ہائی فیٹ ڈائٹ. شوگر کے ہزاروں نقصانات ہیں, جن میں سب سے امپارٹنٹ ہے جو ہمارے باڈی میں مائٹوکونڈریا ہوتا ہے, جو کہ باڈی کا پاور ہاؤس ہے, جس میں ATP انرجی بنتی ہے. فیٹ, گلوکوز, کیٹون سب اسی میں یوز ہو کے انرجی بناتے ہیں. اس کو کنٹینیوس شوگر یوز کرنے سے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, دیکھا کریک آ جاتے ہیں اس میں, اور پھر یہ پراپر انرجی نہیں کرتا, اور اسی سے ایجنگ, بڑھاپا, بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. جتنا ہیلدی سیل ہوگا اتنے مائٹوکونڈریا بڑھ جاتے ہیں. یہ اس کے بارے میں تھیوری ہے. اچھا, اس کے بعد آرگینک فوڈ ہے. آرگینک فوڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ فوڈ جو کہ اس میں کھاد کم ڈالیں, اسپرے کم سے کم کریں, وہ بہترین ہے صحت کے لیے. کیونکہ جب اسپرے کر رہے ہوتے ہیں آپ, یہ اس چیز کا, یہ بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں, اندر شمل جاتے ہیں, بعد میں زمین میں پانی کے ساتھ جذب ہو کے زمین میں سارے کیڑوں کو مار دیتے ہیں, اور اس کے بعد منرل, وٹامن سارے کم سے کم بنتے ہیں. یہ آپ کو سب پتہ ہے کہ جیسے فری رینج ایگ کے بارے میں ہم بتاتے رہے ہیں, دیسی انڈے ہو گئے, وہ مرغیاں جو باہر کھیتوں میں پھرتی ہیں, فارم ہاؤس نہیں. اسپیئر پارٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سارا. گائے کا یا بیل کا, خاص کر گائے نہیں, بیل کا گوشت, بڑا گوشت, بہت نیوٹریشن ہے, بہت طاقتور ہے. یہ وہ گائے جو گھاس چرتی ہو, آرگینک ہو, تو بہت بہتر ہے. یہ سارا بیف ٹیلو, باقی جو آئل وغیرہ ہے, ان سے یہ جو بیل کی چربی ہے, خاص کر جو پیٹ کے اندر گردے گرد ہوتی ہے, وہ چربی لے کے آپ گھی بنا لیں. اس کو آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ فرائی کریں, کھانا اسی میں پکائیں, یہ بہترین چربی ہے فیٹ آپ کے. دیسی گھی, مکھن, یہ بہترین ہے. یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد سبزیاں ہیں, آرگینک سبزیاں ہیں ساری. کیل سب سے زیادہ ہے, پالک میں کیونکہ آکسیلیٹ زیادہ آ رہے ہیں, لیکن تھوڑی بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیل میں آکسیلیٹ بہت کم ہے. یہ بروکلی ہے, بند گوبھی ہے, پھول گوبھی, یہ کروسیفرس ویجیٹیبل ہیں, ان کا بہت اچھا رول ہے. خاص کر جو سیب سبز ہیں, ان میں بہت زیادہ فلیونائڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بروکلی کے بارے میں, یہ ان چیزوں کے بارے میں یہ سارا آپ دیکھ لیں تسلی سے. اس کے بعد جو ہے اگلا وہ ہے گرین ٹی, بلیک ٹی, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کہوا جیسے میں کہہ رہا ہوں, دودھ نہ ڈالیں. دودھ میں کیونکہ شوگر ہوتی ہے, دوسرا وہ ہارمون آ رہے ہیں آج کل, لوگ اس کو ٹیکے لگاتے ہیں. پرو بایوٹک, اس میں پورا لیکچر موجود ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. یہ جو فرمنٹڈ فوڈ ہے, اچار ہے, جیسے یہ خاص کر بند گوبھی کا اچار اور سویابین کا اچار, نیٹو اس کو کہتے ہیں وہ. اور تیسرا جو ہمارے آنترون کے اسٹیم سیل ہیں, وہ ہیلدی مائکروبائم. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہیلدی جراثیم آئیں گے آپ کے. پھر باقی ہمارے جتنے مسالہ جات ہیں, خاص کر جو ہلدی ہے, جنجر ہے, گارلک ہے, تھوم ہے, ادرک ہے, اور یہ کلوو, اس کو کہتے ہیں لونگ, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پیاز استعمال کر سکتے ہیں. کالی مرچیں, یہ بہترین ہے, تھوڑے تھوڑے کرنے ہیں. یہ سب سے ضروری ہے, ان کو ضرور استعمال کریں. مختلف طریقے ہیں, کھانوں میں استعمال کر لیں, ویسے کر لیں, میں بتاتا رہا ہوں, لیکچر آپ سن لیں. وٹامن کے اے کے بارے میں, اصل میں وٹامن اے رینیٹول ہے. کارنیٹین جو ہے جیسے گاجر وغیرہ میں, وہ پری فارم ہے, وہ کنورٹ ہوتا ہے باڈی میں 2-4-5%. تو یہ آپ میں نے بتایا تھا وٹامن اے کے بارے میں. یہ لیور میں ملے گا آپ کو, انڈے کی زردی میں ملے گا, مکھن میں ملے گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وٹامن اے کے بارے میں ریسنٹلی یہ آیا ہے کہ جو ریٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, بلڈ کے اسٹیم سیل کو بہترین طریقے سے اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اس سے آپ کی سارے جو امیون سسٹم ہے, سیل ہے, وہ بہت اچھے بنتے ہیں. یہ مچھلی کے انڈے ہیں, یہ اگر افورڈ کر سکیں تو اس میں وٹامن اے ہوگا, DHA ہوگا, EP ہوگا, بہترین خوراک ہے اگر مل جائے تو. باقی وٹامن ڈی کے لیے آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑیں گے, کھانوں میں بہت کم ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں سارا. پھر کچھ فروٹ ہیں جیسے بیریز ہیں, اسٹرابیری ہیں, بلو بیری کے بارے میں آ رہا ہے, انار ہے ہمارے یہاں, مالٹا ہے اور مینگو ہے. یہ 3-4 پھل شوگر کے مریض بھی اس کو ضرور استعمال کریں سیزن میں, ایک آدھ لے لیں. اور اس کے بعد ڈارک چاکلیٹ ہے 75%, 85%, یہ میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں. پھر اخروٹ ہے, پستہ ہے, بادام ہے, یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی سے. یہ بہترین فروٹ ہیں, یہ ڈرائی فروٹ نٹس میں بھی
پیکان یہاں ملتا نہیں ہے، یہ وہاں ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے. سبزیاں جتنی ہیں ان کو آپ بوائل کر لیں یا اسٹیم کر لیں. اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان سب میں جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹ ہے وہ فلیونائڈ ہے. فلیونولز ہیں، وہ بیسٹ ایکٹیویٹر ہیں اسٹیم سیل کے. دوسرا یہ یورک ایسڈ بھی بلاک کر دیتے ہیں، جو فلیونائڈ ہیں یورک ایسڈ بھی کم کر دیں گے، یہ زینتھین آکسیڈیز انزائم کو انہبٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اولیو میں پایا جاتا ہے، 75% ڈارک چاکلیٹ میں، سبز چائے، بلیک چائے، کالی چائے، بلیک کافی میں پایا جاتا ہے. اور فروٹ جو ہیں وہ بلو بیریز ہیں، انار ہیں، مینگو ہیں، اور ایپل گرین ایپل میں پایا جاتا ہے. اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے کی ہے 200 سے 250 ملی گرام فلیونائڈ ڈیلی آپ لے سکتے ہیں. ان میں ڈفرینٹ خوراک میں نے بتا دیا، آپ جیسے چاک میں دیکھیں 15 ملی مول ہیں، اس طرح ڈفرینٹ میں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چوتھے نمبر پہ ہے نیند. 7 سے 9 گھنٹے کی نیند آپ نے لینی ہے، ضرور لینی ہے، اور رات 9:30 10 بجے تک سو جانا ہے، صبح 5 بجے تک. یہ وہ ٹائم ہے جب کہ میلیٹونن ہارمون آئے گا. میلیٹونن ہارمون جب آئے گا تو گروتھ ہارمون آئے گا. گروتھ ہارمون آئے گا تو ساری ریپیئر کرے گا برین کی خاص کر، اور اسٹیم سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سے بتاتا رہا ہوں کہ کمرہ تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ روم جو ڈارک اندھیرا ہو آپ اس کو کر لیں. ماسک پہن لیں آنکھوں پہ، اگر کوئی زیادہ روشنی ہے، مجبوری ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں تو. کیفین وغیرہ 8-7 گھنٹے پہلے چائے سب چھوڑ دیں، اس سے نیند اڑتی ہے. دوسرا اس کے علاوہ سب سے سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں. جیسے میں بتاتا ہوں کہ مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیں اور 9-10 بجے سو جائیں. سورج جو ہے جتنا دن میں 10-20 منٹ بیٹھ جائیں وہ بہتر ہے. ایکسرسائز ضرور کریں. سب سے زیادہ لائٹ ہیوی لائٹ ہوتی ہے، اس کا وجہ سے روشنیاں دکانوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت خطرناک ہے. اور سب سے باری کہ 9-10 بجے تک آپ سو جائیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح گروتھ ہارمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ گہری نیند سوتے ہیں 9-10 بجے تو گروتھ ہارمون 10-11 سے لے کے 3-4 بجے تک آتا ہے. اس کے بعد پھر کٹ تو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین اس کے فائدے ہیں. ریسنٹ ایک چیز آئی ہے جو ہمارے کمپیوٹر الیکٹرانک کا فائدہ ہے، ریڈ لائٹ. آپ اس کا آسان طریقہ ہے، وہ پورے یہاں تو نہیں ہمارے، ایک لال 0 کا بلب آتا ہے، وہ آپ اپنے کمرے میں لگا کے رات کو وہ چھوڑ دیں، دن رات جلتا رہے. وہ مائٹوکونڈریا کے ہیلتھ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، انفیکشن کہتے کم ہو جاتا ہے، وونڈ ہیلنگ میں بڑا رول ہے، نیند کو بہتر کرتا ہے. اور سب سے جو زیادہ فائدہ مند ہے کہ موبائل کی ریز ہے ان کو کاؤنٹر کرتی ہے ریڈ لائٹ. یہ سب سے ضروری ہے. کچھ نہ کرے، سمپل 0 کے بلب 1 یا 2 اپنے کمرے میں لگا دیں ریڈ، اور ریڈ لائٹ رہتے رہے تاکہ یہ جو کمپیوٹر موبائل کی ویوز ہیں ان کو کم سے کم ڈیمیج کر دیں. یہ سارے ریفرنس ہیں، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، آپ سارے تسلی سے سن سکتے ہیں. سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سیل کو اسٹیمولیٹ کرو، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ $4 لاکھ تقریباً 10-12 کروڑ پہ بن رہا ہے، وہ ہمارے لیے ناممکن ہے. ہمارے لیے بیسٹ یہی ہے کہ فاسٹنگ کر لیں، لائف اسٹائل بدلیں، اپنا شوگر وغیرہ چھوڑ دیں، ہیلدی ڈائٹ لیں. کوشش کریں گاؤں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آرگینک فوڈ کی طرف آئیں. انشاءاللہ فیوچر یہی ہے. اگر آپ نے بچنا ہے سب سے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، اس کو بار بار سن لیں. انشاءاللہ آپ کو کسی ڈاکٹر، کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. اچھا جی، اللہ حافظ.